बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और एक अच्छा वीकेंड गुजारा होगा। अजीज तलबा, आप जानते हैं हम उर्दू नवी में होते हैं इस वक्त, और हमने अपने जिस सबक का आगाज कर रखा है वो एक ड्रामा है जिसका उन्वान है आराम व सुकून। हम सब ने इसको तफसीलन पढ़ा, इसके मुकालमे इसको एक दफ़ा देखा कि किस तरह से मुख्तलिफ स्कूल्स ने इस पे काम किया और इस पे उन्होंने इसको ड्रामाटाइज किया या ड्रामाइज की तश्कील की है। आज जिस सलाहियत पे हम काम करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक है पढ़ने से, और आज हमारा जो सबक नंबर है वो है 6.4, यानी हम छठे सबक को चौथे हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं। किन हासिलाते ताल्लुम के साथ आज के सबक की तकमील होगी पढ़ने की झैल में, वो हैं मुख्तलिफ मकासद के लिए मुरतब की गई तहरीर, जिसमें इदारिया मुख्तलिफ तहरीर है, लेकिन हम आज सिर्फ एक तहरीर के बारे में जानेंगे या सीखेंगे, वो है इदारिया। इसको पढ़ सकें और मकसद की तर्जुमानी कर सकें कि इदारिया क्या होता है, और कोई भी इदारिया आप पढ़ेंगे तो उसमें कौन सा मकसद पेश किया गया या वो किस मकसद के तहत लिखा गया, ये आप जानेंगे। ठीक है जी। दूसरा है हमारा इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, लबो लहजे और उतार चढ़ाव और जरूरत के मुताबिक तासुर के साथ पढ़ सकें। एक इबारत को पढ़ने के दौरान में किन किन चीजों की को जेर गौर लाया जाता है, पेश नजर रखा जाता है, ये आप जानेंगे। ठीक है जी। जी, हमारे आज के हासिलात ताल्लुम हो गए। उसके बाद सबसे पहले हम देखेंगे कि इदारिया कहते किसको है। ठीक है, इदारिया किसे कहते हैं? कभी ये लफ्ज सुना है? इदारिया का लफ्ज कभी सुना है? अच्छा जी। इदारिया जो होता है ये किसी भी रिसाले में, मैगजीन में या अखबार में दिया जाता है, पहले सफे पे होता है। हम इसके बारे में जानते हैं लफ्ज इदारिया जो है इसके लुग़वी मानी, यानी जो मानी इसके लुगत में लिखे हुए हैं वो है मुदीर की तहरीर या मुदीर के अंदाज में इजहार ख्याल करना। और मुदीर कौन होता है? जो किसी भी अखबार को पूरे तरह से उसकी जो तरतीब है, उसकी जो तदमीन है, उसकी जो पेशकश है, उसको देखता है। ठीक है। अच्छा, उसका इजहार ख्याल किया है। लेकिन जब हम उर्फ आम में इससे वो मजमून मुराद लेते हैं जो अखबार या रिसाले के इदारती सफ़े पर, यानी पहले सफ़े पर इदारती जो सफ़ा होता है उस पर उस अखबार या रिसाले के नाम की तख्ती के नीचे छपता है। अखबार है आपका जंग, उसके नीचे इदारिया आपका छपेगा। रिसाला है आपका संडे मैगजीन, उसके बाद जो उसका इदारती सफ़ा बनेगा उस पर सबसे पहले इदारिया होगा, एक तख्ती के अंदर मौजूद होता है, और मुदीर खुद तहरीर करता है या उसकी जेर निगरानी लिखा जाता है, जिसमें उस पूरे जो अखबार की जो खसूसियात हैं या जो उसका मकसद है या जो उसमें चीजें बयान की गई हैं उसको लिखा जाता है। अब अक्सर ऐसा होता है कि मुदीर खुद इसको लिखते हैं और बाज़ औकात वो खुद नहीं भी लिखते, तो इसको किसी और से लिखवा लिया जाता है, यानी इदारे का ही कोई रुकन होता है और वो इसको तहरीर करता है, क्योंकि वो भी अखबार के उस पूरे मतन से उसमें जो जो चीजें शामिल की गई हैं या उस अखबार को पेश करने का जो एक पूरा पैटर्न होता है उससे वाकिफ होता है। तो ये होता है इदारिया। अगर मैं आपको इदारिये की मिसाल बताऊं तो जैसा कि आपको एक मारूफ कौमी अखबार अखबार जो है उसका मैंने एक इदारिया आज लिया है। आप लोगों को मैंने ये ई अखबार से लिया है तो नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है इदारिया। ये है इसका आज का अखबार है, इदारती सफा है, और 13 अक्टूबर 2024 का इदारिया है। ठीक है। ये आपको ई न्यूज़पेपर जो होता है, ई अखबार जो होता है उसमें मिल जाएगा। इस इदारिये का उन्वान क्या है? जरदारी प्यूटन मुलाकात। अब ये वाला इदारिया जो है ये अखबार में छप चुका है, मारूफ अखबार में, कौमी अखबार में। ये 13 तारीख का है, यानी कल का है। आज जैसे 14 है तो मैंने कल का इसको बनाया था, कल का। ये इदारिया आपको फेसबुक पे, इस अखबार का जो फेसबुक का सफा है उस पे, इनके ट्विटर पे, यूट्यूब और व्हाट्सएप पे भी मिलेगा। अच्छा जी, अब पढ़ते हैं कि इदारिया दरअसल होता क्या है। लफ्ज के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन लिखा क्या जाता है और इसका मकसद क्या होता है। सबसे पहले ये इदारिया जिसका उन्वान है जरदारी प्यूटन मुलाकात, इसको पढ़ते हैं। आप पढ़ेंगी नबिया? नजर आ रहा है? अमन?
یہ آپ سے پڑھا جائے گا امن یا نہیں؟ آگے آ جاؤ. ترکمانستان کے دارالحکومت اشک آباد میں وقت اور تہذیبوں کا باہمی تعلق امن و ترقی کی بنیاد کے موضوع پر منعقد ہونے والے ہیں. بین الاقوامی فورم کے دوران غیر رسمی ملاقات میں صدر مملکت آصف علی زرداری اور روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق یقیناً دونوں ملکوں کے قومی مفادات کے عین مطابق ہے. یہ امر خوش آئند ہے کہ پاک روس تعلقات معیشت اور دفاع سمیت کئی شعبہ زندگی میں مسلسل بڑھ رہے ہیں اور آنے والے برسوں میں ان سے مزید بہتری کے امکانات روشن ہیں. پاکستان کی پورن صدری سے زائد پر محیط تاریخ میں روس کے ساتھ تعلقات میں مسلسل اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کے دور روس کی منسوخی کے بعد امریکہ سے قربت اور دفاعی معاہدوں میں شرکت سے لے کر افغانستان میں سوویت یونین کی فوجی ایکشن کے بعد رونما ہونے والی صورتحال تک بالعموم دونوں ملکوں کے تعلقات جو کسی روسی سربراہ مملکت کا پہلا دورہ پاکستان تھا. اس کے بعد 2011 میں آصف علی زرداری بحیثیت صدر پاکستان روس کے دورے پر گئے اور اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پیوٹن کو پاکستان آنے کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کر لی، لیکن اکتوبر 2012 میں صدر پیوٹن کا دورہ نامعلوم وجوہ کے باعث منسوخ ہو گیا. تاہم حالیہ چند برسوں سے دونوں ملکوں کے میں بلا تعطل بہتری اور استحکام کا سلسلہ جاری ہے اور اس دوران دونوں ملکوں کے درمیان دفاع اور دیگر شعبوں میں تعاون کے کئی معاہدے بھی ہوئے ہیں. گزشتہ ماہ روس کے نائب وزیر اعظم کی پاکستان آمد پر معیشت اور تجارت کے شعبوں میں متعدد مفاہمت ناموں پر دستخط کے علاوہ پاکستان کے بین الاقوامی ٹرانسپورٹ کوریڈور کی تعمیر و ترقی میں شرکت کا اعلان بھی کیا، جو بیلاروس، قازقستان، ازبکستان، افغانستان اور پاکستان پر مشتمل ہوگا. روس سے زراعت کے شعبے میں تعاون کے معاملات بھی آگے بڑھ رہے ہیں، جس سے ہماری معیشت کی ترقی اور استحکام میں بڑی مدد مل سکتی ہے. پاکستان کے زرعی پیداوار اور جدید طریقوں سے کئی گنا بڑھائے جانے کی گنجائش ہے، جس کے نتیجے میں ملک نہ صرف معاشی بحران سے نجات پا سکتا ہے بلکہ خوشحالی کے ثمرات بھی عوام میں نچلی سطح تک منتقل کیے جا سکتے ہیں. ماہ رواں کے آغاز میں ماسکو میں پاک روس بزنس فورم کے اجلاس کی شکل میں باہمی اقتصادی روابط کے فروغ میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی. پاکستان کے 50 سے زیادہ کمپنیوں کے نمائندوں نے اس اجلاس میں وفاقی وزیر سرمایہ کاری عبدالعلیم خان کی سربراہی
کی سربراہی میں شرکت کی اور اس موقع پر دونوں ملکوں میں کرنسی کے بجائے بارٹر ٹریڈ یعنی مال کے مال کی بنیاد پر تجارت کا معاہدہ طے پایا، جس سے باہمی تجارت میں اضافے کے ساتھ زر مبادلہ کی بچت بھی ممکن ہوگی۔ صدر زرداری نے ترکمانستان کے صدر اور ترکیہ کی پارلیمنٹ کے سپیکر سے غیر رسمی ملاقاتوں میں بھی معیشت سمیت مختلف شعبوں میں باہمی روابط بڑھانے کی ضرورت کا اظہار کیا۔ یہ امر نہایت امید افزا ہے کہ ہماری موجودہ مقتدرہ کے تمام ارکان قومی ترقی کے لیے مکمل باہمی تعاون کے ساتھ کوشاں ہیں اور ان کے درمیان ماضی کی طرح کشیدگی نہیں پائی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ حالات میں مسلسل بہتری رونما ہو رہی ہے۔ صدر زرداری نے بین الاقوامی اجتماع سے خطاب میں مختلف قومی ثقافتوں کے درمیان افہام و تفہیم، امن و مکالمے کے فروغ کی خاطر فورم کے انعقاد کو ترکمانستان کی حکومت اور عوام کو لائق ستائش قرار دیتے ہوئے دنیا کو تنازعات سے نجات دلانے کے لیے بجا طور پر اس طرز فکر کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا۔ تو یہ تھی مثال ایک اداریے کی۔ اب آپ سے سوال یہ ہے کہ لفظ اداریہ کیا ہوتا ہے، یہ آپ کو بتایا، اس کا مفہوم کیا ہے، اداریہ کون لکھتا ہے، اخبار میں یا رسالے میں کس جگہ پیش کیا جاتا ہے، اور اداریہ کیا ہوتا ہے۔ کل کے اخبار سے میں نے اداریے کی ایک مثال لی۔ اس سب کے بعد آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو اس اداریے سے، جیسے ہم نے کہا کہ اداریہ جو ہے وہ کسی ایک موضوع یا اخبار کے کسی جو اوورال یا مجموعی طور پہ اس کی جو ایک شکل یا ایک وہ حیثیت ہوتی ہے اس پہ بات کرتا ہے۔ اس اداریے کو جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس سے آپ کو اس کسی ایک خاص خبر یا جس کی وجہ بنا یہ اداریہ، وہ آپ کو کیا سمجھ آئی؟ ان کی ترقی کس کی صورت میں؟ اسما آپ بتائیں، اسما آپ لوگوں کو سمجھ آئی کہ یہ اداریہ کس موضوع پہ لکھا گیا ہے؟ ترقی کے موضوع پہ۔ تو کس کے درمیان یہ ایک مکالمے کے طور پہ یا ایک آپ یہ کہہ لیں کہ خبر کے طور پر سامنے آیا؟ یہ اداریہ ایسا لکھا گیا تھا کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ کس کے درمیان ایک ملاقات ہوئی، ملاقات کے مختلف موضوعات زیر بحث آئی۔ اس سے پہلے کیا ہوتا رہا ملک میں یا دنیا میں، یا ہمارے کیوں نہیں حالات بہتر تھے ان کے ساتھ، روس کے صدر کے ساتھ، یہ بتایا گیا۔ ایسا ہی ہے نا؟ اس میں ایک ملاقات کا ذکر کیا گیا جو ترکمانستان میں ہوئی صدر زرداری اور روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن کے درمیان۔ اس سے پہلے بھی یہ کہا جاتا ہے، اس اداریے میں یہ بتایا گیا یا لکھا گیا ہے کہ اس سے قبل بھی ایسا ہوا کہ 2011 میں جس وقت آصف علی زرداری دور حکومت تھا تو اس وقت بھی انہوں نے صدر پیوٹن کو پاکستان آنے کی دعوت دی تھی، لیکن 2012 میں ان کا دورہ نامعلوم وجوہ کی بنا پر جو ہے وہ ختم ہو گیا، کینسل ہو گیا یا منسوخ کر دیا گیا۔ اب یہ جو ان کی ملاقات ہوئی ہے تو اس میں آپ دیکھیں اس دوران کیا ہوا کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں دو بڑی جو طاقتیں ہیں، دو بڑے ممالک خود کو عالمی طاقتوں کے طور پر سامنے لاتے ہیں، ایک امریکہ اور دوسرا روس۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو دنیا جو ہے وہ دو دھڑوں میں تقسیم ہوئی ہوئی ہے، کچھ ممالک جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ ہیں، ان پہ امریکی تسلط قائم ہے، کچھ روس کے ساتھ ہیں، ان پہ روسی تسلط قائم ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ وہ ان کو اپنے ساتھ سمجھتے ہیں۔ تو اس وقت بھی کیا ہوا کہ روس کے صدر کے ساتھ ملاقات نہ ہوئی اور ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ نسبتاً زیادہ بہتر ہو گئے۔ تو اس صورت میں آپ دونوں کے ساتھ ذرا مشکل تھا حکومتی اگر سطح پر بات کی جائے۔ اب جو یہ ملاقات ہوئی ہے تو اس میں مختلف شعبوں میں ترقی کے لیے بات کی گئی ہے، جس میں سب سے زیادہ ترقی جو اس اداریے میں لکھی گئی وہ یہ ہے کہ ہم زراعت کے شعبے میں، ٹرانسپورٹ کے شعبے میں، جس طرح سی پیک چائنا کے ساتھ ہے، اسی طرح ٹرانسپورٹ کوریڈور انہوں نے کہا اس کے شعبے میں یا اس کو بنا کے پاکستان کو اور باقی جو رشین جو سٹیٹس ہیں، جو روس کی جو سلطنتیں یا چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں ان کو، جس میں ترکمانستان، روس بیلا اور دیگر ہیں، ان کے ساتھ کام کریں گے۔ اس سے کیا ہوا کہ ہمارا ایک پورا موضوع جو تھا اس کو اخبار کے مدیر نے اداریے کے طور پر اپنے اخبار کے ادارتی صفحے پہ پیش کیا، جیسا کہ آپ نے پڑھا۔ ابھی میں نے یہ چونکہ ای اخبار سے لیا تھا تو میں نے آپ کو اس لیے اس کو سب سے پہلے دکھایا کہ یہ اداریہ ہے، آج کا اخبار ہے، اس سے یہ لیا گیا ہے، اور ادارتی صفحہ یہ اخبار کا، یعنی سب سے پہلا حصہ اس کا یہ تھا، پھر یہ اور یہ 13 اکتوبر کے اخبار سے لیا گیا تھا۔ اچھا جی، ہم نے آج اس کے بارے میں اداریہ کیا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں پڑھا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آج آپ ایک ہی سرگرمی کریں گے کہ کسی بھی معروف
قومی روزنامہ سے مختلف ہمارے اخبارات نکلتے ہیں، نہ جنگ ہے، نوائے وقت ہے، وہ ہے مشرق ہے، اور بھی کئی معروف ہیں۔ کسی بھی قومی روزنامے سے آپ نے آج ایک اداریہ منتخب کرنا ہے اور اس کو پڑھ کے آنا ہے۔ کل ہم جماعت کے کمرے میں آپ نے جو جو اداریہ پڑھا ہوگا اس پر آپ تبادلہ خیال کریں گے کہ آپ نے کون سا اداریہ پڑھا، اس میں کس موضوع کو زیر بحث لایا گیا تھا، آپ نے جو اداریہ لیا وہ کس اخبار سے لیا اور کس تاریخ کا تھا، اور اس کا مقصد کیا تھا جو آپ نے جس کا انتخاب کیا۔ اور جب آپ کے پاس ای اخبار ہیں تو آپ نے صرف 3 4 5 اداریوں میں سے اس ایک کا انتخاب کیوں کیا؟ یہ تمام سوالات اور یہ تمام چیزیں ان کو آپ آج جا کے دیکھیں گے، پڑھیں گے اس جماعت کے بعد۔ کل ہم پہلے اس پہ بات کریں گے اور پھر جو ہمارا دوسرا حاصل تعلم آج رہ گئے اس کو مکمل کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے، کل یہیں سے سبق کو شروع کریں گے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔